हाय, मेरा नाम डॉक्टर पैट्रिक है। आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करना चाह रहा हूँ वो पाकिस्तानी मसीही लोग जो हैं, जिनको आप अक़लियती लोग भी कहते हैं पाकिस्तान में, उनके बारे में बात करना चाहता हूँ। गाहे बगाहे आपको पता चलता है कि वो मसाइल से दुचार हैं और फिर उनको अक़लियत भी कहा जाता है। तो पूरी दुनिया को ये समझाना है कि मसला क्या है एक्चुअली, क्या दर हकीकत उनके मसाइल हैं। क्योंकि ये जो वीडियो है ये इतनी लंबी नहीं हो सकती, तो सारे मसाइल तो इसमें हम कवर नहीं कर सकते, लेकिन बहरहाल कुछ मसाइल और फिर जो बात है मुद्दे की, वो ये है कि मसलों का हल कैसे निकाला जाए एक्चुअली। और सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान में जो आदाद व शुमार हैं 2021 के मुताबिक 22 से 25 लाख मसीही लोग बसते हैं। मैं यहाँ पर हिंदू बिरादरी का या दूसरी जो अक़लियतें हैं उनका ज़िक्र नहीं कर रहा। मैं सिर्फ़ आप लोगों से बात कर रहा हूँ मसीही लोग जो हैं उनके जो आदाद व शुमार हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो 22 से 25 लाख मसीही लोग हैं। साथ साथ में आपको ये भी बताते चलें कि जो भारत है, जो पाकिस्तान का हमसाया मुल्क है, उसमें तकरीबन 2.5 से 3 करोड़ मसीही लोग हैं। और यहाँ ये बात बताना बहुत ज़रूरी है कि मसीही अक़लियत जो है वो हिंदुस्तान में दूसरी बड़ी अक़लियत है। शायद लोगों को ये मालूम ना हो क्योंकि वो सिख बिरादरी को देखते हैं हिंदुस्तान में, लेकिन दूसरी बड़ी अक़लियत मुस्लिम अक़लियत के बाद मसीही लोग हैं। तकरीबन 2.5 से 3 करोड़ लोग मसीही हैं। आप ये भी जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी मसीहियों की है। तो यहाँ पर अब जो मेन मुद्दा है उसकी तरफ हम आते हैं। असल बात क्या है, क्या मैं कहना चाहता हूँ इस वीडियो के तवस्सुत से। तो बात असल ये है कि हम हर वक्त देखते हैं किसी मुल्क की जानिब हम ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं कि इस मुल्क में कैसे लोग रहते हैं, उनका रहन सहन क्या है। तो हम सबसे पहले या तो हम सोशल मीडिया पे जाते हैं, यूट्यूब पे जाते हैं, या फिर उसके किसी टीवी चैनल को ऑब्ज़र्व करते हैं। तो अगर पाकिस्तान के किसी टीवी चैनल को हम लगाएं तो ज़्यादातर लोग ख़बरों के चैनल ही देखना पसंद करते हैं। और अगर आप ख़बरों के चैनल लगाएं तो आप देखेंगे कि जितने एंकर पर्सन हैं या जितने मेहमान आते हैं प्रोग्रामों में, उनमें कोई मसीही शख्स नहीं होता। आप इस चीज़ को बिल्कुल ऑब्ज़र्व करेंगे। तो अब बात यह है कि क्या कोई मसीही इस काबिल नहीं है कि वो मीडिया पे आके बात कर सके? क्या आप ये समझते हैं कि मसीही लोगों में कोई अहलियत नहीं है? अगर आप कोई भी तबसरों का प्रोग्राम लगा के देखें पाकिस्तानी मीडिया पे, तो माहिर इक़्तिसादियात जो हैं या माहिर तालीम जो हैं या तिब से जिनका ताल्लुक़ है, उनमें कोई मसीही शख्स नहीं होता, जिससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मसीही लोग जो हैं उनका ताल्लुक़ ना तिब से है, ना उनका ताल्लुक़ इक़्तिसादियात से है, ना उनका ताल्लुक़ तालीम से है। पर अजीब सी बात यह है कि जितने भी बड़े बड़े सियासतदान हैं या माहिर इक़्तिसादियात हैं या तिब से जिनका ताल्लुक़ है,
انہوں نے مسیحی اداروں سے تعلیم حاصل کی ہے۔ اور اچنبے کی بات یہ ہے کہ مسیحی اداروں کے جو ہیڈز ہیں یا ان سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں یا جو وہاں پڑھاتے ہیں، ان میں سے کسی کو تعلیمی تبصروں کے پروگرامز میں بھی مدعو نہیں کیا جاتا۔ ابھی آپ نے جسٹ ریسنٹلی دیکھا ہوگا، حال ہی میں آپ کو پتہ ہے کہ یکساں نظام تعلیم کی بات چل رہی ہے پاکستانی میڈیا پہ، اور حیرانگی کی بات ہے کہ اس میں بھی کسی قسم کی اقلیتی برادری کا کوئی شخص نظر نہیں آتا آپ کو۔ کوئی ماہر تعلیم کسی مسیحی ادارے، تعلیمی ادارے سے نہیں ہے۔ حیرانگی کی بات ہے، یہ اچنبے کی بات ہے کہ ان کو پوچھا ہی نہیں جا رہا کہ جنہوں نے تعلیم میں ایک بہت اہم مقام حاصل کیا، ان کو پوچھا ہی نہیں جا رہا کہ بھائی یہ جو یکساں نظام تعلیم ہے اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، آپ کیا رائے رکھتے ہیں اس کے بارے میں۔ ان کو بالکل اہمیت نہیں دی جاتی۔ تو پھر سے میں اپنے مدعے کی طرف آنا چاہتا ہوں کہ مسئلہ کیا ہے، میں کہنا کیا چاہتا ہوں، میں اس بارے میں بات کرتا ہوں۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ مسیحی لوگوں کو خود سے بدلنا ہوگا، اس پہ غور کرنا ہوگا۔ اب کریں کیا؟ دیکھیے، کوئی بھی قوم جو ہے وہ اپنے رہنما سے بنتی ہے۔ اگر آپ کا رہنما قابل ہے، حوصلہ رکھتا ہے، بہادر ہے اور عقل مند ہے، ذہین ہے، تو وہ آپ کو آگے لے کے چلے گا اور آپ ترقی کے منازل حاصل کر سکیں گے، اور جو آپ کے مسائل ہیں ان کا حل بھی آپ حاصل کر سکیں گے۔ دیکھیے، میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مسیحی لوگ جو ہیں، جو ان کے رہنما ہیں، سیاستدان، خاص طور پہ جو نیشنل اسمبلی میں، پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں ان کی نمائندگی کرتے ہیں، میرا جو خیال ہے وہ یہ ہے کہ ان کو تبدیل ہونا ہوگا۔ اب میں کہنا کیا چاہتا ہوں، پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو بھی اقلیتی برادری ہے، ان کے جو بھی رہنما ہیں، اب وہ الیکٹڈ نہیں ہوتے بلکہ سلیکٹڈ ہوتے ہیں۔ جس بھی پارٹی کو 10 یا 20 سیٹس ملتی ہیں تو ان کو ایک سیٹ اقلیتی ممبر کو دینی ہوتی ہے اپنی پارٹی کی طرف سے، تو وہ کسی بھی شخص کو سلیکٹ کر سکتے ہیں اقلیتی برادری میں سے اور اس کو نیشنل اسمبلی میں لا کے بٹھا دیں گے، جو کہ ایکچولی جب پاکستان بنا تھا اور اس کے بعد جب آئین بنا، اور وہ آئین جس میں لیاقت علی خان، جس میں قائد اعظم، ان کی رائے شامل تھی اقلیتوں کو نمائندگی کیسے دی جائے، تو وہ آئین کو تبدیل کر کے جنرل پرویز مشرف کے دور میں انہوں نے کیا کیا کہ یہ جو انتخابی نظام ہے یہ انٹروڈیوس کروا دیا گیا۔ تو اب ہم کچھ کر تو سکتے نہیں ہیں، لیکن کم از کم یہ تو ہو سکتا ہے کہ سیاسی جو بھی پارٹیاں ہیں ان سے یہ مطالبہ کیا جائے کہ بھائی اگر آپ کو کوئی رہنما لینا ہی ہے اقلیتی برادری سے، کسی کو سلیکٹ کرنا ہے، تو کم از کم آپ ٹیکنوکریٹ کو سلیکٹ کریں۔ ٹیکنوکریٹ کیا ہوتا ہے؟ جو اپنی فیلڈ میں ماہر ہو، یعنی اس نے پی ایچ ڈی کی ہو کم از کم، اور اس کو کچھ لوگ مانتے ہوں اس دنیا میں کہ ہاں اس شخص کے پاس علم ہے، تو ٹیکنوکریٹ کو منتخب کیا جائے اور اس شخص کو ہماری نمائندگی دی جائے اور وہ ہماری طرف سے ہماری نمائندگی کرے قومی اسمبلی میں جا کے۔ تو جب وہ شخص قومی اسمبلی میں جائے گا تو اس کی بات سنی جائے گی۔ فی الحال تو جو بھی جماعتیں ہیں، سیاسی جماعتیں، وہ ایک نااہل سے شخص کو یا معمولی سے پڑھے لکھے شخص کو منتخب کر لیتے ہیں کہ اچھا یہ کیونکہ یہاں رہتا ہے،
اس علاقے میں رہتا ہے، علاقے کے کچھ لوگوں سے پوچھ لیا اور اس نے کچھ چمچہ گیری کر دی، سیاسی کسی رہنما کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں، بس اس کو کہا چلو بھائی آ جاؤ اور جی حضوری کرنی ہے، جیسے ہم کہیں ویسے ماننا ہے، جو ہم کہیں وہ کرنا ہے۔ تو جی حضوری کے لیے ایک شخص جس کی کوئی اہلیت نہ ہو، جس کو کچھ معلوم نہ ہو، بس اس کو بٹھا دینا ہے، اور وہ جو ہے کیونکہ وہ اب نیشنل اسمبلی میں آ گیا تو وہ اہمیت کا حامل ہو گیا۔ زیادہ تر لوگوں کی تو پہنچ ہی نہیں ہے، مسیحی لوگوں کی پہنچ ہی نہیں ہے اپنے رہنما تک، اور اگر وہ پہنچ بھی جائیں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وہ آگے سے ان کو، اگر وہ مسئلہ ان کا حل نہ کر سکے تو وہ آگے سے ان کو یہی کہے گا کہ دیکھیں آپ تو مجھے الیکٹ کر کے، آپ نے تو مجھے نہیں بھیجا، مجھے تو سلیکٹ کیا گیا ہے۔ اب وہ مجھے سلیکٹ کیسے کیا گیا ہے؟ میری قابلیت پہ کیا گیا ہے، یا میں نے چمچہ گیری کی کسی کی، یا کچھ بھی آپ کہہ لیں۔ بہرحال ہمیں ایسے رہنما چاہیے، ایسے سیاسی لیڈرز چاہیے جو ہماری بات ایوان بالا اور ایوان زیری میں جا کے اعتماد سے کر سکیں، جن کو بولنے آتا ہو، جن کو عبور حاصل ہو اپنے علم پہ، تو ان کی بات سنی بھی جائے گی اور اس پہ عمل بھی کیا جائے گا۔ اب وہ زمانہ نہیں ہے کہ بھائی جس کے اندر آپ سڑکیں بناتے ہیں یا گلیاں بناتے ہیں، یعنی سیاسی رہنما جو ہیں وہ سڑکیں، گلیاں اور گٹر بنانے کے لیے پیدا ہوئے، نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ ان کا کام نہیں ہے۔ ان کا کام ہے آپ کے مسائل کو قانون ساز اسمبلی تک پہنچانا اور اس کو قانون کا حصہ بنوانا۔ تو ہمیں پڑھے لکھے سیاسی رہنما چاہیے جو ہماری رہنمائی کریں، اور یہی مسئلے کا حل ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں جس دن ہم نے اس چیز کو اویئر کر لیا کہ ہاں ہمیں پڑھے لکھے سیاسی رہنما چاہیے جو ہمارے مسائل کو اجاگر کریں وہاں جا کے، تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم کامیاب ہوں گے اپنے مسائل قانون ساز اسمبلی تک پہنچانے کے لیے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اور بھی بہت سے مسائل ہیں، لیکن فی الحال یہ ایک جو چیز ہے وہ میرے ذہن میں آئی اور میں نے یہ سمجھا کہ میں آپ سے شیئر کروں۔ تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری یہ بات کچھ سمجھ آئی ہوگی۔ کچھ لوگ ہوں گے کہ جو مجھ سے سہمت نہ ہوں، جو یہ سمجھتے ہوں کہ نہیں میں صحیح بات نہیں کر رہا، بٹ میری جو سمجھ ہے، جو میں نے سمجھا آج تک پاکستانی مسیحی ہونے کے ناطے سے، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اب باقی آپ کا فیصلہ ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں۔ شکریہ۔